माथे पे टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति पर हार और फूल भी चढ़ा देगा। इसी को अल्लाह के नबी कह रहे हैं शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को आप देखोगे कि वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह किसी मंदिर में किसी गिरजा में जाकर वो किसी के फूल और हार और माला डालकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा। सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर। और ऐसा क्यों करेगा? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों में बेच देगा। दुनिया के चंद नोट पाने के लिए, दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया की चंद रुपयों को कमाने के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा, अपना दीन बेच देगा। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग अपना दीन बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा। ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी। उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम, और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है। डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहाँ इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा तो दे दो। कहता है रोजे से हो, तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब मालो दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, कहा क्या हुआ?
کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے، مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پوچھیے اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز، ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے؟ اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے۔ اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم ہیں، ایک بہت بوڑھی عورت تھی، کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے، چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے۔ میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں، ماں بیمار ہے چلیں۔ یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں، پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے، وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے، ختم۔ اب اس میں ہم کیا کر لیں؟ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے، کمینہ کیسا مولوی ہے تو، ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے، تو نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا۔ لیکن الٹا ہوا، ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا۔ اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ۔ ہم نے کیوں تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے کون کہتا ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی، بہت تڑپ رہی تھی، ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے، کھلا دیے، لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی۔ آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری ماں کی۔ ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے، کم سے کم برا نہیں مانا۔ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، میں نے اب تک 4 نکاح پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہو گئی۔ میرا پڑھایا ہوا ایک بھی نکاح نہیں ٹکا، اب میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ اب پڑھاؤں گا تو ٹکے گا نہیں، لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ جس کو کہتا ہوں کہ میں نے 4 پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہو گئی، وہ کہتا مولانا صاحب کھانا کھا لیجئے لیکن نکاح مت پڑھائیے، نکاح نہیں پڑھائیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاروں لوگ ناراض نہ ہو کہ دیکھو مولوی جرجیس نے میرا نکاح پڑھایا اور ہمارے نکاح ٹوٹ گئے، اور چاروں خوش ہیں۔ یہ الٹا ہو رہا ہے، یہ چاروں خوش ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ پریشان تھی وہ بڑی خوش ہے کہ میرا نکاح، میرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا، ہمیں چھٹکارا مل گیا۔ وہ اپنی سہیلیاں، جن کی سہیلیاں پریشان ہیں، وہ کہتی کاش تیرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا ہوتا تو تو بھی چھٹکارا پا گئی ہوتی۔ تو الٹا ہو رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کبھی غلط نہ کہیں، لیکن بتتے کو لڑکے بھی خوش، لڑکیاں بھی خوش، بہت اچھا چھٹکارا مل گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی صحیح ہو۔ دیکھیے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، یہ مکھیا جی بیٹھے ہیں آپ کے، بڑے عزت دار آدمی ہیں آپ کے سماج کے، مان لو یہ ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی ڈاکٹر ہیں۔ اب وہاں سے ایک آدمی لوٹ کے آ رہا، لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اب میں ڈاکٹر ہوں، مکھیا جی بھی ڈاکٹر ہیں۔ مکھیا جی نے کہا جرجی صاحب جی یہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی اس لیے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجربہ ہے۔ میں نے کہا نہیں مکھیا جی آپ کا تجربہ غلط ہے، اس کے پیر میں موچ نہیں آئی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ مکھیا جی کی سوچ الگ، میری سوچ الگ، یہ بھی ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مکھیا جی سنو، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا، پیر میں موچ ہی نکلی تو 1000 روپیہ میں دوں گا، اور اگر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوا جو میں نے کہا تو 1000 روپیہ آپ دیجئے گا۔ شرط لگ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ آیا چلتا ہوا بالکل قریب آ گیا، ہم دونوں نے پوچھا بھائی پیر میں موچ آئی یا ریڑھ کی ہڈی میں درد؟ وہ کہتا کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ ابے پھر تو لنگڑا کے کیوں چل رہا تھا؟ اس نے کہا میری پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ اب دیکھیے دونوں کی سوچ الگ ہو گئی۔ مکھیا جی ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے پیر میں موچ، جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ دونوں کی سوچ غلط، ان کا تجربہ بھی فیل، میرا تجربہ بھی فیل۔ اس لنگڑے نے کیا خود آگے کیا کہہ دیا؟ نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ ابے پھر کیوں لنگڑا کے چل رہا تھا؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلی چوہیا، نہ دونوں کے پیسے بچ گئے۔ تو کبھی کبھی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے، سوچ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے بنا تحقیق کیے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ مت بولو۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے درمیان کوئی
समाज का बुरा आदमी कोई बुरी खबर लेकर आए, किसी के बारे में कहे फलां ऐसा कर रहा था, तो एकदम उसकी बात मत मान लो, बल्कि तहकीक कर लो। आपको मालूम है इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जरा देखिए उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही, जो गांव की मिलने आई थी, जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार, पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहां पेशाब कर दिया है। देखिए बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो, और ये बैठी हो पूरा भीग गई, तो इसने क्या कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहां तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है, देखिए पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं? बच्चा 3 साल का है, अब तो इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा सर्दियों के दिनों में, चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती है? देखिए सोच, देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं ये पेशाब नहीं है? कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहाँ पानी गिरा हुआ हो, ये बच्चा आपके कपड़े उतारे हुए है, मुझे तो यही अंदेशा कि इस बच्चे का पेशाब होगा। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि ये मैं आपको जमानत देती हूँ कि ये पेशाब नहीं है, बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, लेकिन बच्चे का कपड़ा उतारा, उसने नाली में पेशाब किया, यहां नहीं किया है, तुम बेफिक्र रहो। उसने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, ये पेशाब नहीं है और पानी भी नहीं है, तो फिर है क्या? पहले मुझे बताओ, मुझे सेटिस्फाई करो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है जब तुम मान नहीं रही है तो अब मुझे तुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्या है। सुन, जब तू नहीं मान रही है तो सुन, मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ के आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इतनी तौबा करते हैं, इतना रोते हैं अपने रब के सामने कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है, तर हो जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो और जिस चटाई के से भीग गई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं, जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते हैं, जिस आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। देखा आपने वो क्या सोच रही थी और वजह क्या निकली है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में कुछ सोचें, जरूरी नहीं कि हम किसी के बारे में जो सोचें वो सही हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, कभी अपने मुसलमान भाई के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो, ज्यादा बदगुमानी नहीं। एक लड़की कानों में लीड लगाकर मोबाइल हाथ में रखकर सड़क पर चली जा रही है और बातें करती हुई जा रही है, हमारा दिमाग फौरन वहीं पहुंचता है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। अरे वो जल्दी चल रही है, कानों में लीड लगी है, बात करती हुई जा रही है। जरूरी नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, हो सकता है कि उसकी बहन बीमार हो, उसको डिलीवरी हो रही हो और वो किसी को फोन करके हॉस्पिटल में बुला रही हो, इसलिए वो जल्दी चल रही हो। ये भी हो सकता है
کہ وہ جلدی جلدی کسی سے بات کرتی ہوئے جا رہی ہے, اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر. ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو, کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو, کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. میرے بھائیوں, سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, سوچ کو بدلو, سوچ کو. اے بھیا, اے تمہاری ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ابھی تک, تم ہی اکیلے پیسہ کما رہے ہو یار. ہمیں تقریر کرتے ہوئے 1.25 گھنٹہ ہو گیا, ان کا ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. ان کو بٹھا لو, کہاں جا رہے ہیں, ان سے کہو یہیں پیشاب کر لو. دیکھیے ہم کو سامنے سے جو آدمی اٹھتا ہے تو ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. میں اپنی عادت بتا دے رہا ہوں. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, سامنے سے ایک آدمی اٹھا, میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا, آیا سیدھا مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے, پھر انڈے ٹماٹر پتھر سب چلا. وہاں جو ہوا تو اس لیے وہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ نکلتا نہیں ہے. جو آدمی بیچ سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے آ رہا ہے, یہی سوچتا ہوں. تو یا تو سامنے بیٹھا مت کرو, اور بیٹھتے ہو تو اٹھا مت کرو. 80 سال کے بڈھے بھی اٹھتے ہیں. اب بتائیے بیچارے وہ چاچا اٹھ کے کہاں جائیں گے, اب تو چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے. اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے, سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھو, سنو, اللہ اللہ کرو, تقریر کرو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو, بہت روپیہ آئے گا میرے پاس, لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا, 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے, کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی بچی بیمار, کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا. ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں. یہ ہے روزی کو تنگ کرنا. اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس. جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا, مولوی, مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں. کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب, پتہ لگاؤ. پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے. اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل. سوچو, میں نے پھر کہا سوچ بدلو, سوچ بدلو. تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو. ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے. مولوی خود بد دعا دے رہا مدرسے کے سیکریٹری کو, خود تو کماتا ہے 1 لاکھ روپے, ہم کو دے رہا 5,000 روپیہ. ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد, اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. کیوں نہیں بولتا؟ بول. نہیں صاحب تب تو برباد ہو جائیں گے. مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, بول آمین. یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی, مسجد کے سیکریٹری کی, سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری, تو کوئی آمین نہیں بولتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے. 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے, تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا, علماء کے لیے کون سوچے گا, مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو. آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو, آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو. آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سائڈ سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے وہاں چلا جاتا ہے, وہ کمائے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں, عالم بن جائیں, لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبا کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی. سوچ بدلو. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA, ایک MP, ایک سرپنچ, ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے, لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس
موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے. اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ ایم ایل اے ایم پی کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا. لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا؟ جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا تمہیں. اس لیے سوچو. قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں سوچو. قرآن نے بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا، یعنی ہمارا اور ہماری بیوی کا دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. سوچئے گا، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے. لیکن ماں جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے. تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی. اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے. ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا. یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر، اس کو کہتے ہیں اعراض. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا، جلدی جاؤ. اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، دوبارہ بنائیں. جتنا جل گیا کوئی بات نہیں، جتنا بچ جائے جلدی جائیں، پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں. جو جل گیا وہ تو جل گیا، لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں. لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اعراض. بچے سے منہ پھیر لیا، یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا، اسی کو اعراض کہتے ہیں. اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے. اذان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے. اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا
دیا جب تو میرے ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے. اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو, اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے. جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا, نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی, تیری روزی میں برکت ہوگی. یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا. جا رہے ہو کٹھ ملوں کے پاس, یہ تمہیں کیا دیں گے جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے, وہ آپ سے اور لے لیں گے. 100 روپے دو, ہم نے تمہیں تعویذ دیا. 51 روپے دو, 101 روپیہ دو, ہم نے تمہیں اتنا اچھا اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا. ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے, وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. نماز کے وقت پہ نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. سن 1995 کی بات ہے, 1995 کی تقریباً. سنیے گا غور سے, یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا. یہ بات کب کی ہے؟ سن 1995 کی, 1995. 21 سال یہ 5 وہ, تقریباً 26 سال پرانا واقعہ میں بتا رہا ہوں. سنیے, غازی آباد سے بائی روڈ کی بات کر رہا ہوں, بائی روڈ, جب آپ لکھنؤ سے کٹتے ہوئے, بریلی ہوتے ہوئے, مراد آباد ہوتے ہوئے جب آپ غازی آباد جائیں گے, اور غازی آباد سے جو سڑک دلی کی طرف گئی ہے, بیچ میں ایک ایریا ہے, گاؤں ہے, اس کا نام ہے لونی. مشہور جگہ ہے لونی, مسلمانوں کی بستی ہے, کافی مسلمان اس میں رہتے ہیں, بہت امیر اور پیسے والے لوگوں کی بستی. اس بستی میں لونی کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی. دونوں سگے بھائیوں کی شادی, اور جس گاؤں میں بارات جانا تھی وہ ایک ہی گاؤں ہے. ایک ہی گاؤں میں لڑکیاں الگ الگ تھی, لیکن بارات ایک ہی گاؤں میں جانا تھی. تو شادی سے جیسے کل صبح بارات جانی ہے, کل دوپہر میں یا 4 بجے کے بعد, عصر کے بعد بارات جانی ہے, تو ایک رات یعنی اس سے ایک رات پہلے ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنایا جائے, کھیل تماشا کیا جائے. تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ طوائفوں کو لے کے آئے. اب طوائف تو نہیں بتانا پڑے گی, وہ تو سمجھتے ہی ہیں. طوائفوں کو لے کے آئے, اور وہ طوائف گاڑیوں سے لائی گئیں, یعنی اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بلوائی. پیسے والے لوگ تھے. عشاء کی نماز, اذان کے بعد, نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا, دور چلتا ہے ناچ اور گانے کا. اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا, دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی. منٹ منٹ پر چائے بنی, منٹ منٹ پہ شراب آ رہی ہے, منٹ منٹ پر دور چل رہا ہے, اور وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, گانا گا رہی ہیں, اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اپنے جسم کو دکھا دکھا کر. یہ ناچ و گانا اتنی دیر چلتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. وہاں فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے. ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے 300-400 قدم کی دوری پر مسجد ہے. اس مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ فجر کی نماز کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں, اور چہچہا کر چی چی بولتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صبح کے درختوں کے پتوں کی سے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آسمان سے
اترنے والی شبنم اور اوس کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا، جو مزدوری کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا، اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا، اس کو فکر و فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ نبی اکرم کا فرمان ہے۔ یہ طوائفیں جو ناچ رہی تھی، جو ڈانس کر رہی تھی، آذان کی آواز سنتی ہیں، آذان کی آواز سنتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں جاتی ہے تو آذان کے احترام میں ان طوائفوں نے گانا بند کر دیا اور ناچنا موقوف کر دیا، ناچنا بند کر دیا اور گانا بند کر دیا، خاموش ہو گئی، نہ ناچ رہی ہیں نہ گا رہی ہیں۔ ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کے پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے، ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہے تھے وہ رک گئے ہیں، منہ سے سریلی آواز میں جو گانے کی آواز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے ہیں۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا؟ طوائفوں سے کیوں رک گئی ہو، کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے جواب دیا مسجد سے آذان کی آواز آ رہی ہے، ہم آذان کے احترام میں رک گئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگرچہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، لیکن آذان کا احترام کرتے ہیں، ہم آذان کا احترام کرتے ہیں، ہماری مجبوریوں نے ہم کو طوائف بنا دیا ہے، ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے، ورنہ ہم طوائف نہیں تھے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، لیکن اتنی دیر رک جانے دیجئے جتنی دیر مسجد سے آذان کی آواز آ رہی ہے، ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجئے، ہم نے آذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے آذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، آذان کا احترام میں کرتی ہوں، میں بھی ناچ نہیں سکتی اور گا نہیں سکتی۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے۔ ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا سنو گانے سننے والوں، سنو ٹی ویاں دیکھنے والوں، سنو موبائلوں میں 1 GB اور 2 GB ملتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں، ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا، تم اپنا کام کرو، اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں۔ وہ عورتیں، وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی، اذان کی آواز آ رہی ہے، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے، ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ سنو، اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں، بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں، بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں، ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ ناچتی نہیں ہو، یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں، پیشہ ور طوائف ضرور ہے، ہم پیسہ ملتا ہے، صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں، ہماری عزت کو خطرہ ہے، تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو، مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو۔ ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونڈی سے دلی ہے ہی کتنا دور، ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے۔
2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے، ابھی تو جائے گی نہیں، ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں، طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے۔ طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے، طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا، اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا، لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے، ایک کھیت میں گرتی ہے۔ آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کسی طرح کار کا، گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے، اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے، لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں، اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے، پہچان نہیں، پہچان سے دور ہے۔ ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے، بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا۔ بس کرو بھیا، پی لینا بعد میں چاہے، ہم ان کو منع کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ بول رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی، جب کھڑکی تو لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے، چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچا ہے آپ نے؟ 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی، لڑکی والے کے گاؤں میں، لڑکی کے گاؤں میں، لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی۔ ذرا سوچئے، پھر ہم وہیں آئیں گے، سوچئے ہم وہیں آئیں گے، آپ کو بار بار وہیں لا رہے ہیں، سوچئے ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، اب بارات نہیں جا رہی ہے، اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی، چینجنگ دیکھیے، ابھی 2 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد، مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، صحرا پہننا تھا، دولہا بننا تھا، ان کو نئے کپڑے پہننا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، پھر کہتا ہوں سوچئے، ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا، وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا، یہ جب دعائیں پڑھنا تھی اس کو، ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی، لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ابھی آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے گا، کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے؟